नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा लेसन इंशाल्लाह सूरतुल मुद्दत्तिर है और ये सूरत जो है मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है 56 और रुकुआत की तादाद 2 है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पहली वही जो है आप वसल्लम पर नाजिल हुई इक़रा, और इसके बाद ये इसके बारे में कहा जाता है सूरह मुद्दस्सिर के बारे में इसकी जो शुरू की आयत हैं कि ये क्या है, सेकंड वही है। और इस सेकंड वही में हमें पता चलेगा कि यानी जो शुरू की आयत हैं किस तरह से आप वसल्लम को कुछ ड्यूटीज जिसे कह लें कि बतौर पैगंबर के उनकी क्या ड्यूटीज हैं वो बताई गई हैं, और ये कि यानी जो मैनर्स हैं वो भी बताए गए हैं। और इसके बारे में जैसे इसके बैकग्राउंड में एक हदीस हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यानी क्या हुआ था कि पहले वही का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद बीच में रुक गया, फतरतुल वही जो है वो चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन आप वसल्लम जो है वो रास्ते में चल रहे थे कि मैंने, और यानी वो खुद फरमाते हैं कि मैं रास्ते में चल रहा था कि मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी। तो मैंने अपनी नज़र को आसमान की तरफ उठाया तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं डर डर और खौफ की वजह से जमीन की तरफ झुक गया, फिर फौरन घर आया और कहा कि दत्तिरूनी दत्तिरूनी, यानी मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। तो उन्होंने मुझे कपड़ा उड़ा दिया और अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल फरमाई। और इसके बाद हमें ये बात पता चलता है कि फिर वही जो है उसमें तसलसल आ गया, यानी तवातर जो है वही जो है वो नाजिल होना शुरू हो गई। और अब ये जो है इसमें देखें जब हम ये शुरू की आयत पढ़ेंगे तो हमें यानी बहुत सारे एक मुसलमान होने के नाते और ख़ास तौर पर कि जब आप दूसरों को दीन की दावत देने वाले हों तो उस वक़्त जो है किन चीज़ों का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल मुद्दथिर, ए चादर ओढ़ने वाले। अब जैसे कि अ, हमने इससे पहले सूरतुल मुज़्ज़म्मिल मुज़्ज़म्मिल भी पढ़ी थी, उसमें भी यही मीनिंग्स थे। यानी क्या था, मुज़्ज़म्मिल यानी जो है किस तरह से कि कंबल में लिपटने वाले। तो यहाँ भी जो है यानी मुद्दस्सिर जो है चादर ओढ़ने वाले। तो चादर ओढ़ना, ओढ़ कर लेटना जो है ये किस चीज को शो करता है, यानी थोड़ी बेफिक्री को शो करता है, या फिर ये कि इंसान जब खौफ और परेशानी में होता है तो भी अपनी परेशानियों से बचने के लिए क्या है, अपने आप को यानी ढांप लेता है। और ये चीज भी नजर आ रही है कि जैसे यहाँ पर आप सल्लम जिस हाल में थे, जिस हालत में थे यानी चादर ओढ़कर लेटे हुए थे, उसी हालत से जो है आपको यहाँ पर मुखातिब किया जा रहा है। और ये जैसे हमने सूरतुल मुज़म्मिल में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि ये बहुत ही प्यार और मोहब्बत का खिताब होता है जब आप किसी को उसकी जिस कैफियत में होता है उसी कैफियत से आप उसको पुकारते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल पढ़ी थी कि एक बार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनके जिस्म पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, और आप वसल्लम जब उनको तलाश करने के लिए गए और देखा वहां पर तो आप लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, तो आपने उनको कहा अबू तुराब, यानी ए मिट्टी के बाप। तो बेसिकली क्या था, ये प्यार और मोहब्बत है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की प्यार मोहब्बत जो है वो पता चल रही है। और ये भी चीज़ पता चल रही है कि जब यानी आप किसी की कैफियत को, किसी की हालत को जान रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे इंसान के लिए ये बात बड़ी तसल्ली बख्श हो जाती है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो जब हम हमारी यानी ये चीज़ कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हमारे इस तरह से एक एक चीज़ से वाकिफ है, तो क्या होता है कि एक मोमिन जो है उसके लिए ये बहुत ही कंफर्ट का जरिया होता है, बहुत ही सुकून का जरिया होता है कि अल्लाह ताला जो है यानी मुझे मेरी हर चीज को देख रहा है, मुझ पर जो चीज गुजर रही है, मेरे दिल पर जो बीत रही है, मेरी जो कैफियत है वो सारी की सारी क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने है। और ये बात उसके लिए तसल्ली बख्श होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात उसके साथ है, वो जानती है। और अल्लाह ताला की जात क्या है, कादिर है, कुदरत रखती है, वो उसके तमाम प्रॉब्लम्स को
سالو کر سکتی ہے، اس کے تمام جو مشکلات ہیں جو تکالیف ہیں ان کو وہ دور کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی ایک طرح سے تسلی کا جو ہے باعث بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پکارا جا رہا ہے، یا یوہل مدثر۔ تو یعنی دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، پیار اور محبت سے، اور یہ چیز بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے جس کیفیت میں سے بھی آپ گزریں گے، کیونکہ نبوت جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، کہ لوگوں کو آپ نے ان کی آخرت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، ان کے انجام کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، ان کو برے کاموں سے روکنا ہے، ان کو اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی جو کہ ہر صورت آپ کو کرنی تھی، ڈزنٹ میٹر کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، لوگوں کا رسپانس کیا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ جن جن مشکلات میں سے گزریں گے اور جو جو کچھ آپ پر بیتے گی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گی۔ تو اس میں فکر، یعنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو صرف کیا کرنا ہے، اپنے کام کو کرتے جانا ہے۔ اور کام کیا ہے، قم فانذر، قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، فانذر پھر ڈراؤ۔ اور کم جو ہے یعنی الرٹنس کو شو کر رہا ہے کہ اب آپ یعنی اپنی کمر باندھ لیں اور کمر بستہ ہو جائیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے، پوری یعنی الرٹنس کے ساتھ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے، فَأَنذِرْ، ڈراؤ، یعنی لوگوں کو جو ہے ان کی ان کا جو انجام بہت برا ہونے لگا ہے غفلت کی وجہ سے، اندھیروں میں پڑے ہونے کی وجہ سے، جو ان کا انجام بہت برا ہونے لگا ہے، اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیجیے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اب یعنی پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو۔ تو یہ آگاہی دینا، لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ یہاں یعنی کس چیز کے بارے میں، کہ آخرت کے بارے میں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ کسی بھی انسان کی کسی دوسرے کے ساتھ جو خیر خواہی ہے، جو بھلائی ہے، اس میں سب سے ٹاپ پہ کیا ہونا چاہیے، کہ ہمیں سامنے والے انسان کی یعنی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کی تو فکر ہے ہی، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو فکر ہونی چاہیے وہ کیا ہے، ان کی آخرت کی فکر ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی آرام کی، ان کے کھانے کی اور ان کی ہر ضرورت کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن صرف دنیاوی حد تک جو لوگوں کی ضروریات ہیں صرف انہی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود پریشان ہوتے ہیں یا کوئی چیز کسی پرابلم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس پرابلم کے ساتھ یعنی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہی جو فکریں ہوتی ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے انسان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ سالو نہیں ہوتی، بلکہ ان کا دکھ اور غم جو ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ وہی انسان جو ہے اٹھ کر دوسروں کی فکر شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی فکر اسے لگ جاتی ہے، تو اس کے اپنے پرابلمز جو ہے نا وہ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز کہیں پر اڑ جائیں گے، وہ سالو ہو جائیں گے، لیکن ہے کیا کہ وہ جو فیلنگز ہیں اپنے پرابلمز کی، وہ کیا ہوتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت ہیلپ کرتی ہے اس کو پرابلم میں سے نکلنے کے لیے، کیونکہ اگر جو ہے مشکلات کا وزن ہی اتنا انسان پر پڑ جائے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے، کچھ بھی سوچنے کے قابل نہ رہے، تو پھر بہت مشکل ہے اس کا اپنی تکالیف میں سے، مشکلات میں سے نکلنا، یعنی وہ کچھ سوچ نہیں پائے گا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ لیکن جب انسان دوسروں کی فکر میں یعنی آگے آ جاتا ہے، دوسروں کی فکر اس کو ہو جاتی ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا بن جاتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنے غموں میں سے نکلنے کی صلاحیت بھی کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ جہاں ہمارے بچے ہیں، شوہر ہیں، اور رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ہمارے ارد گرد میں لوگ ہیں، تو ان سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہماری فکر ہونی چاہیے ان کے بارے میں وہ کیا ہے، آخرت کی ہونی چاہیے،
کہ ان کی آخرت جو ہے نا کسی طرح سنور جائے، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی آخرت کو بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم دوسروں کی آخرت کو بگاڑنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہوں، بلکہ کیا ہے کہ ان کی آنکھ کو سنوارنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تو بڑائی بیان کرو، اور یعنی رب کی بڑائی مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت اور شان ہے اس کو ریئلائز کیا جائے، اس کا احساس جو ہے انسان کے اپنے دل میں بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت عظمت والی ہے، بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ فیلنگز، یہ ریئلائزیشن، یہ احساس انسان کے اندر خود بھی ہو، اور جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے تو انسان اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جھکاؤ آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے۔ اور یہ عاجزی کا آنا کیا ہے، پہلے اس احساس کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے اس کا احساس رکھتا ہو، اسے جانتا ہو، پہچانتا ہو، اور یہ کہ پھر دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف بلائے، دوسروں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف بلائے، یعنی دوسروں کو اس بات کا احساس دلانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی سب سے بڑی ہے اور وہی عظیم الشان ہستی ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف جو ہے وہ بلاؤ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیا، اور یعنی ایک تکبیر، یعنی کبریائی کیا ہے، تکبیر بیان کرنا، جیسے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اور یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر عمل سے پتہ چلنا چاہیے، ہر معاملے سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز اگر باپ جو ہیں تھوڑے ذرا اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اور بچے ماں کی بجائے باپ سے تھوڑا زیادہ یعنی دبتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شام کو باپ کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے گھر میں، اور جیسے ہی دروازہ یعنی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا شور ہوا، بھاگ ہیں، تو بچے جو ہیں سب اپنا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک یعنی ایک ڈر ہوتا ہے، یعنی کسی کے بڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کے سامنے آپ عاجزی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے سارے معاملات کو کیا کرتے ہیں، اکارڈنگلی کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ دوسرا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جب انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی آل دا ٹائم وہ بہت کانشیس ہے، آل دا ٹائم وہ بہت الرٹ ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، ہر وقت جو ہے وہ یعنی ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں پر بھی ہو، کچھ بھی اس نے بات کرنی ہو، کوئی بھی کچھ کہنا ہو، کچھ کرنا ہو، ہر معاملے میں، ہر جگہ میں وہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی کانشیس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے اس کو وہ بہت اچھے سے جان رہا ہوتا ہے۔ اور یعنی یہی جو ہے بیسیکلی ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا مانیں، اپنے آپ کو چھوٹا مانیں، اور جب یہ چیز انسان میں آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، یہی وہ بات ہے جو کہ انسان کو اوبیڈینس کی طرف لے کر جاتی ہے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نافرمانی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی عقل کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کو بڑا جان رہا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، لیکن ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہے کیا کہ فکبر، یعنی وربک فکبر، کہ اپنے رب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر جگہ پر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے نیکسٹ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ حکم ہے جو کہ یہاں پر دیا جا رہا ہے، کہ صفائی جو ہے اس کا بہت بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی امپورٹنس یہیں سے پتہ چل رہی ہے، یہ جو احکامات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کی اہمیت یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ سیکنڈ وحی ہے، یعنی پہلے درجے پر جو کام کرنے کے لیے یہاں پر کہے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، کہ لوگوں کی آخرت کی فکر کی جائے،
लोगों इस मामले में कोई सुस्ती ना दिखाई जाए, इस मामले में कोई लापरवाही ना दिखाई जाए। और फिर ये कि अपने रब की किब्रियाई जो है उसको बयान किया जाए, यानी हर हाल में बंदा जो है आजिजी और इनकिसारी इख्तियार करें, अतात और फर्माबरदारी इख्तियार करें। और फिर इसके ऑब्वियसली जब अतात और फर्माबरदारी इख्तियार करेगा उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी करनी है। तो उसके लिए अपने आप को और अपने जिस्म को साफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो है यानी सफाई की भी इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि जो शुरू के अहकामात थे उनमें क्या कहा, वतियाबका फतहहिर, कि अपने कपड़ों को जो है वो साफ कीजिए। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पे कि एक इंसान जो कि कुरान से कनेक्टेड हो, कुरान से उसका रिश्ता हो, और वो कुरान के हवाले से जाना जाता हो किसी भी हवाले से, तो उसके लिए तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी सफाई का जो है बहुत बहुत ख्याल रखे। और यानी बिल्कुल भी जिस्म में से किसी भी किस्म की, कपड़ों में से कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। और साफ सुथरे सुथरे डजंट मीन कि बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छे, बहुत नाइस होने चाहिए। जो भी लिबास है वो साफ सुथरा होना चाहिए। और क्या है कि, और उसके बाद क्या है, वरुज्जा फहजुर, कि गंदगी से दूर रहो। अब पीछे भी यानी ये जो वसियाबा का फतवाहिर, कि अपने कपड़ों को हर किस्म की नजासत से, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि हमें पता है जो कि यानी हमें दीन में बताया गया कि ये चीज़ें इम्प्योर हैं, इनको अपने कपड़ों पे ना लगने दिया जाए। वैसे भी जो यानी चीज़ें जो हैं वो गंदा कर देती हैं कपड़ों को, उनसे भी अवॉइड किया जाए। और ऐसी चीज़ें जिनसे स्मेल हो सकती है जिस्म में, और उससे उनको भी यानी उससे भी अवॉइड किया जाए, और अपने जिस्म को साफ सुथरा रखा जाए। तो अब ये जो है आगे फिर यही कहा जा रहा है, वरुज्जा फहजुर, की गंदगी से दूर रहो। तो यहाँ पर जो है कौन सी किस किस्म की गंदगी है, रिज जो है वो यानी इस तरह से, यानी इसकी मीनिंग क्या होता है कि कब कहा जाता है कि जब ऊंट जो है उसके ऊपर इतना ज्यादा वजन डाला हुआ हो कि उसकी टांगें जो है कांपना शुरू हो जाएं। और आपने देखा होगा कि समटाइम्स कुछ यानी ऐसा होता है ना कि गंदगी की चीजों को देखकर भी जो है ना इंसान को कराहियत महसूस होती है, और जब कराहियत महसूस होती है तो ऐसे झुरझुरी सी इंसान जो है वो महसूस करता है। तो अब यहाँ जो है इस रिज्स में जो है वो यानी हिस्सी भी हैं और मानवी, दोनों तरह की गंदगी है। और जो हिस्सी है ऑब्वियसली जो देखी जा सकती है, जो छुई जा सकती है, कोई भी इस किस्म की गंदगी जो है जिससे कि इंसान को कराहियत महसूस होती है, उसको अपने से दूर रखा जाए। और दूसरा क्या है, मानवी। मानवी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको बज़ाहिर हम देख नहीं सकते, लेकिन वो एक्चुअली गंदी होती हैं। जैसे कि गंदे ख्यालात होते हैं, गंदे अल्फाज होते हैं, और यानी डर्टी किस्म की फीलिंग्स होती हैं। और फिर ये होता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि यानी गंदी। अब गंदगी वहां पे किस किस्म की होती है, गलाजत और गार्बेज वाली गंदगी नहीं होगी, बल्कि कुछ जगहें अपने आप में गंदी होंगी कि जिनसे अवॉइड किया जाए, जहां पर कि ना जाया जाए, उनसे दूर रहा जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चीजें होती हैं वो क्या है, वो बेहयाई पर मबनी है, या फिर ये कि अल्लाह ताला की नाफरमानी पर मबनी है। तो ऐसी जगहें वो भी किस में आती हैं, रिज्स में आ जाती हैं, कि ऐसी जगहों से भी जो है वो दूर रहा जाए। तो बेसिकली हर तरह के गंदे ख्यालात, बेहयाई पर मबनी ख्यालात, जो बेकार किस्म के, कि समटाइम लैंग्वेज में भी क्या होता है कि ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो कि इंतहाई यानी डर्टी होते हैं, कि आपका दिल नहीं करता कि उनको कोई बोले। और अगर इवन के कोई बोले भी तो सुनकर इंसान जो है यानी ऐसे हो जाता है कि हाउ कम, कि इसने कैसे जो है इस तरह के अल्फाज जो है वो मुंह से निकाल दिए। तो बहरहाल अपनी सोचें, अपने अल्फाज, अपने ख्यालात, इन तमाम चीज़ों को हर तरह के शैतानी वसवसों से, हर किस्म की गंदी चीज़ों से जो है वो पाक साफ रखना चाहिए। और फिर इसके अलावा यानी जगह भी आ गई कि ऐसी जगह जहाँ पर कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के गंदे काम होते हैं, बेहयाई के काम होते हैं, नाफरमानी के काम होते हैं, शैतानी काम होते हैं। तो उन जगहों से, उन चीज़ों से भी जो है वो अपने आप को दूर रखा जाए। और इसमें जो है अम, बुत परस्ती को भी इसी में शामिल किया गया, कि यानी वहां पर यानी ऐसी जगह जहां पर के अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ औरों को शरीक ठहराया जाता है, बुत परस्ती की जाती है, तो वहां से भी अपने आप को जो है वो दूर रखा जाए। और ये चीज़ हम देखते हैं कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام احکامات پر بھرپور طریقے سے عمل کیا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی آخرت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، وارن کیا، یعنی دن رات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور لوگوں کا جو یعنی خاص طور پر مکہ میں جو لوگوں کا رویہ تھا، جو رسپانس تھا، کس قدر یعنی ہارش تھا، اس کے باوجود بھی کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت نہ دیتے ہوں، جہاں پر کہ آپ لوگوں کو ان کی آخرت کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں نہ بتاتے ہوں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور پھر یہ کہ صفائی کے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس معاملے میں کیئرفل تھے، بہت محتاط ہوتے تھے کہ کھانے پینے میں بھی یعنی ایسی چیزوں سے اوائڈ کرتے تھے کہ جن سے کہ منہ جو ہے وہ اسمیلی ہو جاتا ہے، جیسے کہ گارلک کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانا لایا گیا تو اس میں گارلک تھا، تو آپ نے اس کو نہیں کھایا اور باقی صحابہ سے کہا کہ وہ کھائیں، تو صحابہ کو لگا شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تو آپ نے یعنی یہی کہا کہ یعنی مجھ سے جو ہے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، تو یعنی میں نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے منہ میں سے جو ہے کہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ اسمیل آئے۔ اور اسی طرح کپڑوں کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کانشیس ہوتے تھے، صاف ستھرا لباس جو ہے پہننا پسند کرتے تھے، ذرا سا بھی کوئی سا بھی داغ ہو تو آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کے کپڑوں پر بھی کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ داغ ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا تمنن تستکثر، کہ تم جو ہے یعنی احسان لوگوں پر اس لیے نہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو، تستکثر، کہ تم زیادہ لو، یعنی بدلے کی آس میں، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی ان کو فیور دے رہے ہیں، کوئی بھی ان پر احسان کر رہے ہیں، تو کسی بھی لحاظ سے آپ ان کے کام آ رہے ہیں، تو وہ اس کے بیہائنڈ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج میں کر رہا ہوں تو یہ کل جو ہے یعنی تستکثر، کہ یہ زیادہ میرے ساتھ کرے گا۔ اور یہ بڑا ہی یعنی کامن سی چیز ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ یعنی جتنا ہم کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا، یعنی بیک آف دا مائنڈ ایک کیا سوچ ہوتی ہے کہ جب یہ مجھے دے گا تو زیادہ بڑھ کر دے گا، زیادہ لوٹائے گا۔ تو یہاں جو ہے یعنی اس چیز کو منع کیا جا رہا ہے کہ ولا تمنن تستکثر، کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے جو بھی بھلائی کرنی ہے، جو بھی خیر کرنی ہے، جو بھی آپ نے ان کو تحفے تحائف دینے ہیں، جو کچھ بھی آپ ان کے ساتھ ان کے فائدہ ان کو جو بھی دینا چاہ رہے ہیں، کسی بھی قسم کی نیکی اور بھلائی اور خیر اور فائدے یا ضرورت جو بھی آپ کسی کی پوری کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں زیرو ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کے کام آئیں تو اس میں کیا ہے، بالکل زیرو ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، قطعاً بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی جو ہے مجھے بدلہ دے گا، یا پھر یہ کہ مجھے بڑھ کر جو ہے اب ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں بہت بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوچ کو بہت کنٹرول کریں۔ جب بھی کسی کے لیے بھی ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی انسان مشکل میں تھا، ہم نے اس کو کسی بھی طرح سے اس کو اسسٹ کیا، اس کی ہیلپ کی، یا کوئی بھی اس کو فیور دی، کچھ بھی کیا، تو ہمیشہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہوں، مجھے انسانوں سے قطن بھی کچھ بھی بدلہ نہیں چاہیے، انسانوں سے تو کوئی امید جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے۔ یعنی ہمیشہ جو ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا بدلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے، اور یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی انسان کو بہت وہ کر دیتی ہے، کیونکہ جب آپ بدلہ پانے کی خاطر کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگ تو آپ کی امیدوں کے مطابق پورے نہیں اترتے، جو آپ نے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں لوگ اس کے مطابق اترتے نہیں ہیں۔ تو ہوگا کیا کہ جب آپ نے جو یعنی امید لگائی ہوئی تھی، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے تھے، جب وہ نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ وہ بھلائی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بھلائی جو ہے صرف اسی صورت میں انسان کنٹینیو کر سکتا ہے جب اس کا یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھتا ہو۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یعنی ایک تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ اپنی یعنی لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں لوگوں سے بدلہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔
जो भी भलाई कर रहे हैं अल्लाह की खातिर करें और अल्लाह ही से उम्मीद लगाएं कि इंशाल्लाह वो हमें इसका अजर जो है वो देगा। तो इससे क्या होगा, आप अपनी चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। और सेकंड ये भी है कि इंसान फिर जो है ना उस दुखी नहीं होता, क्योंकि होता यही है कि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और आपको उम्मीद होती है कि ये जब मुझे ज़रूरत होगी या मेरा कुछ ऐसा काम होगा तो ये भी मेरे साथ बढ़कर जो है मेरे लिए करेगा। और जब वो इंसान नहीं करता तो फिर इंसान दुखी भी बहुत हो जाता है, उसे गम भी बहुत हो जाता है। तो क्या है कि ये चीज़ इंसान को यानी पुरसुकून भी बना देती है। और ये होता है ना, यानी क्या होता है कि हम ज़रा सा यानी घर में से मिसाल ले लें, थोड़ा सा हम करते हैं कि अच्छा मैंने अपने शौहर का इस तरह से ख्याल रखा, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छा अब ये भी हमारा इस तरह से ख्याल रखें। और या फिर ये कि बच्चों से हम बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि हम आज इनका इस तरह से ख्याल रख रहे हैं तो कल को ये हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमें जब जरूरत होगी तो ये हमारा ख्याल रखें। तो ठीक है, यानी ऑब्वियसली इंसान जो है उसको कमजोर बनाया गया, ऑल द टाइम वो डिपेंडेंट है, उसे किसी न किसी की जरूरत होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में बहुत सारे यानी चीजें उसके लिए बना रखी हैं जिनको कि अल्लाह ताला बतौर सहारा जो है उसके लिए कर देते हैं, उसके काम आ जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों के लिए अपने आप को खपा रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खप रहे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए खप रहे हैं, उनकी दुनिया बनाने के लिए, उनकी आखिरत बनाने के लिए खप रहे हैं, उनको इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए खप रहे हैं, तो ये सारा कुछ करने के बाद हमारी उम्मीद कहाँ पे होनी चाहिए कि हम ये सब काम अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है औलाद की सूरत में, इस नेमत की सूरत में। तो इस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं कि हम हर लिहाज से उनकी बेहतरीन तरबियत कर दें कि ये बहुत अच्छे इंसान बन जाएं, बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएं। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं। और इसका बदला भी हमें किससे चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात से चाहिए। तो इंशाल्लाह क्या है कि ये चीज, क्योंकि जब आप एक ऐसी जात से उम्मीद लगाते हैं जो कि आपकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है, तो फिर यानी क्या होता है कि आप मुतमिन भी फील करते हैं और ज्यादा चांसेस हैं कि जहां जिस जात से आपने उम्मीद लगाई है वहां से यानी आपको उस चीज का बदला जरूर मिलेगा। हम तो लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, तो लोग क्या हैं, लोग तो बिल्कुल यानी बेबस हैं, मजबूर हैं, वो तो खुद जो है डिपेंडेंट है, कमजोर हैं, वो किसी को क्या दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला की जात है जो कि देने वाली है। तो इंशाल्लाह ये कि जब भी कहीं पर भी किसी के लिए भी कुछ भी करें तो नीयत जो है ना उसको फौरन टटोलना चाहिए, फौरन उसको दुरुस्त करना चाहिए। जो भी काम है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर है, अल्लाह ही से बदले की उम्मीद है और किसी से नहीं है। और ये चीज़ भी है इसमें कि ऑब्वियसली जब आप ख़ास तौर पर इसमें जैसे दीन का काम है, तो दीन के लिए भी जब आप यानी दीन का काम भी करें तो भी यानी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं अगर किसी के लिए इस तरह से कर रही हूँ तो इन रिटर्न जो है लोग इसका जो है मुझे कोई मुआवजा दें, कोई बदला दें। तो क्या है कि सारा का सारा यानी नीयत जो है अपनी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और फिर क्या है, वली रब्बिका फस्बिर, कि अपने रब के लिए आप सब्र करते रहिए। और अपने रब के लिए सब्र करते रहिए। ऑब्वियसली जो काम, जो जिम्मेदारी, जो यहाँ पर अहकामात पता चल रहे हैं, यानी एक भारी जिम्मेदारी है जो कि दी गई है, और ये सब्र के बिना हो नहीं सकती। सब्र के बिना इस जिम्मेदारी को पूरा करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो सब्र की भी तलकीन है वो किसके लिए है, रब के लिए, यानी अपने रब के लिए, यानी अल्लाह की खातिर आपको सब्र करते हुए इस काम को करते जाना है। और इसका एक ये भी मतलब है कि अल्लाह ताला की अताअत में जो है आपको सब्र करना है, यानी अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहे हैं कि आपने सब्र के साथ इन कामों को करना है। तो अल्लाह ताला की अताअत में आपने सब्र को करना है, अल्लाह ताला की अताअत करते हुए आपने जो है वो सब्र का मुजाहरा करना है। और इसका एक तीसरा मतलब ये भी है कि यानी आप जो है अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए सब्र कीजिए। यानी सब्र कैसे आएगा आपको, जब आप अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे, जब आप अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे कि अल्लाह ताला मुझे जो है इन तमाम जो मैं मुश्किलात अल्लाह की खातिर झेल रहा हूं, तो इन तमाम चीज़ों का बदला और अजर जो है अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है वो सब्र की तरफ लेकर आएगी, यानी अल्लाह से अजर की उम्मीद लगाते हुए जो है वो सब्र कीजिए। तो बेसिकली क्या है
کہ یہاں پر چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس اہم اور بڑی ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھانے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے آگے قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو کیا ہوگا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن جو ہے بہت سخت ہوگا، یعنی جس دن قیامت آئے گی یہ بہت سخت جو ہے وہ دن ہوگا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آتا ہے، یا پھر یہ کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت ہی یعنی ان چیزوں کی وجہ سے تو میں پرابلمز میں پھنس گیا، ان چیزوں کی وجہ سے میں بڑی مشکل میں آ گیا، اسے یہ چیزیں جو ہیں، یہ دنیا کی جو تکالیف ہیں، یہ بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ بن کر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی صبر کا بھی کہا گیا، اور پھر ساتھ ہی قیامت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ دنیا میں اللہ کے راستے میں آپ جتنی بھی تکالیف سہ لیں وہ قیامت کے دن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم عسیر، بہت ہی زیادہ سخت دن ہے، بہت اس دن کی سختیاں، اس دن کی تکالیف جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ یعنی آج دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اگر انسان کو کچھ تھوڑی سی مشکل بھی لینا پڑ رہی ہے تو وہ لے لے، وہ ورت کرتی ہے کہ وہ اس مشکل کو جھیل لے، کیونکہ اگر وہ اس مشکل سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے گا تو پھر یاد رکھے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ یوم عسیر، کہ اس دن تو کیا ہوگا، وہ دن بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اور خاص طور پر کیا ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر یہ آسان نہیں ہوگا۔ اور یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ obviously ایمان والے جو ہیں ان کے لیے، جیسے مومن کے لیے کیا کہا گیا، اس کے لیے تو وہ دن کیا ہے، جیسے فرض نماز جو ہے اس کو ادا کیا جائے، اور جبکہ کافروں کے لیے اور ویسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی جو لمبائی ہے وہ کیا ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر۔ تو یہاں پر یہ چیز پتہ چلی کہ علی الکافرین غیر یسیر، یعنی کافروں کے لیے یہ کیا ہے، آسان نہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، یعنی مجھے اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اس کو جو ہے چھوڑ دو۔ اب یہاں جو ہے آم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرنی، کہ مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا۔ اب یہ جو من ہے یہ کون ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے اس کے بارے میں ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو اگلی آیات ہیں یہ ہم اس میں جو ہے ولید بن مغیرہ کا ذکر پڑھیں گے۔ اب یہاں جو ہے ان آیات میں جو ہے اس کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا، جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، تو اس سے یہ ویل نون ہے کہ یہ ان آیات میں کس کا ذکر ہے، ولید بن مغیرہ کا۔ اب یہاں جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس شخص کو چھوڑ دو۔ اب یہ جو ہے نا وحیدہ، وحیدہ یعنی اکیلا، کیسے؟ یعنی اس کے پہلے مطلب کیا ہے کہ پہلے تو یہی کہ اس شخص کو چھوڑ دو، مجھ پر چھوڑ دو اس شخص کا، یعنی مجھ پر چھوڑ دو اس شخص کو جس کو کہ میں نے اکیلے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اکیلے نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا کریٹر ہے، کوئی اور اس کو ذات اس کو پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ اور سیکنڈ وحیدہ جو ہے، اکیلے کے میننگز کیا آ جاتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا۔ اکیلا کیسے پیدا کیا؟ یعنی جب یہ پیدا ہوا تو نہ تو اس کے پاس مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ بیٹے تھے، نہ لوگ تھے، نہ سرداری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس کو پیدا کیا گیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی یہ جو کچھ آج اس کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں عطا کیا۔ یہ اپنے آپ میں تو جو پیدا ہوا تھا تو یہ بالکل اکیلا تھا، یعنی خالی ہاتھ تھا۔ اور اس کے تیسرے مطلب یہ بھی ہیں کہ یعنی وحیدہ، کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، کہ اس کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دو، یعنی میں خود نبٹ لوں گا، میں خود اس سے ڈیل کر لوں گا۔ اور یہ جو ہے نا یہ بہت یعنی سویر قسم کی وارننگ ہوتی ہے جب کوئی کسی کو ایسے کہے کہ آپ چھوڑیں اس کا معاملہ، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت سویرٹی پہ ہے، یعنی بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا۔
تو یہاں جو ہے یہ ولید بن مغیرہ جو ہیں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جسے کہہ لیں کہ آبویسلی وہاں پر شاعری جو ہے بہت عروج پہ تھی، اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا پوئٹ تھا، بہت ہی زبردست قسم کا شاعر تھا، ایسا زبردست قسم کا شاعر کہ اس کے سامنے یعنی کسی کی شاعری کچھ بھی وقت نہیں رکھتی تھی، یعنی زبردست قسم کا ماہر یہ شاعر تھا۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو بھی وحید ابن الوحید کہتا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، میں بڑا یونیک ہوں، یعنی آئی ایم دا بیسٹ۔ اور اسی طرح یعنی چونکہ سردار تھا اور بہت بڑا سردار تھا، اور اس کو جو ہے ریحانۃ قریش بھی کہا جاتا تھا، کہ یعنی قریش کا پھول۔ تو یعنی اپنے قبیلے کا ایک بڑا یعنی اچھا مانا ہوا اور بڑا سردار تھا۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ یعنی ہر لحاظ سے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے لیے مال کو بھی وسیع کر دیا تھا، یعنی اس کے پاس بے انتہا دولت تھی، بے انتہا دولت تھی، کہ اتنی دولت کہ جس کو یعنی آپ یعنی اس طرح سے کہ جیسے کہ آج ملینئرز اور بلینئرز ہوں، اس طرح سے اس کے پاس جو ہے وہ یعنی مال تھا، بہت بہت ہی زیادہ جو ہے یہ امیر شخص تھا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے رکھا تھا، وہ بنینا شہودا، بیٹے بھی دیے، اور وہ بیٹے کیسے تھے؟ شہودا، کہ اس کے سامنے یعنی حاضر ہونے والے۔ آم، اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 10 بیٹے تھے، اور شہودا یعنی 10 کے 10 جو ہے نا، جسے کہہ لیں کہ اپنے باپ کے ارد گرد ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے۔ اور یہ بات جو ہے کسی کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کی اولاد آل دا ٹائم اس کے ساتھ ہے۔ فخر کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہی ہو۔ اور یعنی کیا تھا کہ جیسے کہ اس وقت مکہ میں لوگ جو ہیں تجارت پیشہ تھے، بزنس کرتے تھے، تاجر تھے، اور اس کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس دور کے جو سفر بھی ہوتے تھے ظاہر ہے مہینوں میں وہ سفر ہوتے تھے، 5 5 6 6 مہینے کے لیے وہ گھر سے غائب رہتے تھے اور سفر پہ رہتے تھے۔ لیکن یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، اس کا کام اتنا زیادہ تھا، اس کی یعنی بزنس اتنا زیادہ تھا، اتنے زیادہ اس نے لوگ رکھے ہوئے تھے اپنے کام کو کرنے کے لیے، کہ خود اس کو اور اس کے 10 بیٹوں کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ خود تجارت کے لیے نکلتے، یعنی خود یہ ہمیشہ ادھر ہی رہتے تھے۔ تو بیسیکلی یعنی اس کی اولاد، اس کے بیٹے بھی جو ہیں آل دا ٹائم اپنے باپ کے پاس رہتے، اس کے ارد گرد رہتے، اور یہ چیز اس کے لیے بہت بڑے فخر کا باعث تھی کہ اس کے بیٹے اس کی سراؤنڈنگ میں ہے، اور ہر وقت اس کا جسے کہہ لیں کہ آم، جسے کہہ لیں کہ اس کو ایک پروٹوکول ٹائپ جو ہے وہ دے کے رکھتے تھے، اور اس کی بڑی عزت کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو یعنی میسر تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عطا کر رکھی تھیں۔ اور پھر کیا ہے، وہ مہدت لہو تمہیدا، کہ اس کے لیے نعمتیں یعنی مہد تو یہ تمہید جو ہے نا، یعنی میہاد سے ہے، میہاد کہتے ہیں یعنی پنگوڑے کو، اور پنگوڑا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کمفرٹ کا ذریعہ ہوتا ہے، آرام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بے تحاشا نعمتیں دے رکھی تھیں، جو کہ اس کی زندگی کو ہر طرح سے یعنی عیش و عشرت پر مبنی جسے کہہ لیں کہ زندگی گزار رہا تھا، ہر طرح کی آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی تھی۔ اور پھر کیا تھا کہ اتنا سب کچھ پانے کے باوجود اب تھا کیا کہ وہ یعنی جب اس کو قرآن کی دعوت دی گئی تو وہ اس نے انکار کر دیا، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا۔ اور جب اس کو قرآن کی طرف بلایا گیا، آخرت کی طرف بلایا گیا، تو آگے سے کیا کہتا ہے، ثم یطمع ان ازید، کہ پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں۔ یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اگر یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا اسلام کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، اور آخرت ہوگی، وہاں پر بھی ایک زندگی ہوگی، اگر وہ زندگی ہوئی تو کیا ہوگا کہ مجھے وہاں پہ بھی ملے گا جس طرح مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے نا۔ اگر آخرت ہوئی، قیامت ہوئی، اگر ایک اور زندگی ہوئی، اخروی زندگی ہوئی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے،
مجھے اسی طرح سے جو ہے وہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ جو دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ تو وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ یوں ہی ہر ایک کو نہیں ملنے والی، جب تک کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار نہیں کرے گا اس کو آخرت نہیں ملنے والی۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کو آخرت کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو پہنچایا گیا، لیکن کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا دشمن بن گیا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی مخالفت کی۔ اور اب جو ہے یعنی اس میں ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے کہ آگے آئے گا سأرہقہ، کہ عنقریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعودا، آگ کے پہاڑ پر۔ اب صعود جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں یہ بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جو کہ چکنا اور پھسلنے والا ہے، کہ جہنمی جو ہیں ان کو اس پر چڑھایا جائے گا، اور ظاہر ہے وہ چڑھ نہیں پائیں گے، بار بار گریں گے، لیکن ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ چڑھیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے ذلت ہوتی نہیں ہے، آپ کہیں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا گر جاتے ہیں تو انسان جو ہے اس میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی ذلت ہے کہ آپ چڑھو، اور یعنی وہاں جہنم میں پہاڑ ہوگا جس پر کہ چڑھایا جائے گا، اور انسان جو ہے اس پر چڑھ نہیں سکے گا، سلپری ہوگا، اور وہ بار بار گرے گا، پھر اسے مجبور کیا جائے گا کہ پھر چڑھے، پھر وہ گر جائے گا، پھر چڑھے، پھر گر جائے۔ تو یہاں جو ہے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا دشمن بنا، تکبر اس نے اختیار کیا، اور اپنی جو دنیاوی جاہ تھی، جو دنیاوی مرتبہ تھا اس کو بہت بڑا جانا، اور تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کر دیا اور دشمن بن گیا۔ تو اب اس کو جو سزا بھی مل رہی ہے وہ کیا ہے، سأرہقہ صعودا، کہ اس کو جو ہے یعنی آگ کے پہاڑ پر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چڑھائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، انہو فکر وقدر، کہ بے شک اس نے سوچا اور دل میں یعنی کوئی بات ٹھہرا لی، یعنی کسی چیز پر پہنچا، کسی نتیجے پر پہنچا۔ فقتلا، تو وہ مارا جائے، کئی فقدر، کہ کیسا اس نے خیال کیا، کیسا اس نے کنکلوڈ کیا، کیسا اس نے نتیجہ نکالا۔ ثم قتل کیف قدر، کہ پھر مارا جائے کیسی اس نے بات ٹھہرائی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، کہ پھر اس نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے۔ ان هذا الا قول البشر، اور نہیں ہے مگر یہ آدمی کا کلام۔ اب یہ جو آیات ہیں جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ بے شک اس نے سوچا، دل میں بات ٹھہرائی، تو اس پر یعنی مارا جائے کہ اس نے یہ کیسی بات سوچی، پھر وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی بات سوچی، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا، پھر اس نے جو ہے پیٹ پھیری، تکبر کیا، اور پھر بولا کہ یہ تو وہی جادو ہے جو کہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے کسی آدمی کا، کسی بشر کا کلام ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، کسی انسان ہی کا کلام ہے۔ یہ آیات بھی جو ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہیں، اور اس میں جیسے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، واقعہ آتا ہے کہ ہوا کیا کہ ولید بن مغیرہ چونکہ خود یہ جو ہے بہت بڑا شاعر تھا، سب سے بڑا شاعر تھا، اور بہت اچھے سے یعنی شاعری کے جو ہوتے ہیں نا کہ رموز، یعنی شاعری کے جو راز ہوتے ہیں ان کو یہ جاننے والا تھا، یہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور اس کے راز کیا ہیں۔ تو اب اس نے جو ہے ایک بار اس نے جسے کہہ لیں کہ قرآن کو سنا، اور یہ کافی حد تک جو ہے نا متاثر ہو گیا، کیونکہ یہ خود شاعر تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور بڑے نشیب و فراز جو شاعری کے ہوتے ہیں ان سے یہ خوب واقف تھا۔ تو جب اس نے قرآن سنا تو اس کو اندازہ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو یعنی اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ، یہ کچھ مختلف ہے، تو یہ بہت متاثر ہوا، اور لوگوں کو ایسے لگا کہ یہ اگر ولید بن مغیرہ تو ایسے نہ ہو کہ کہیں یہ اسلام قبول کر لے۔ اب لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ اگر یہ ہمارا جو کہ یعنی بہت بڑا سردار ہے، اور ظاہر ہے سب اس کے زیر اثر تھے، تو اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا، یعنی ہمارا بہت بڑا سردار جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو ان کو بہت فکر ہوئی، اور انہوں نے یعنی اب کیا تھا
کہ جو ابو جہل تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ تم یہ معاملہ میرے پہ چھوڑ دو، یعنی میں اس چیز کو جو ہے وہ درست کرتا ہوں، کہ میں اس کو کسی صورت بھی جو ہے اس کا اپنا دین یعنی بت پرستی جو ہے کسی صورت نہیں چھوڑنے دوں گا، اس کو اسلام کی طرف کسی صورت بھی جانے نہیں دوں گا۔ تو اب کیا تھا کہ ابو جہل جو ہے اس کے پاس گیا اور اس نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہارے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں، یعنی میرے لیے چندہ کیوں، میرے پاس تو اتنا مال اسباب سب کچھ ہے، تو میرے لیے چندہ کیوں؟ اس نے کہا کہ تم جو ہے یعنی نام لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو اور صحابہ کے پاس جاتے ہو اور قرآن سنتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو تاکہ تمہیں وہ کھانا شانا کھلائیں۔ تو یعنی اس بات پر اس کو غیرت دلائی، اور یعنی اس طرح سے کہہ کے یعنی یہ جھوٹ باندھ کر جس کو غیرت دلائی کہ تم جاتے ہو وہاں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، تو اسی بنا پر تمہاری قوم جو ہے تمہارے لیے چندہ اکٹھا کر رہی ہے تاکہ تمہیں جو ہے وہ کچھ پیسے دیے جائیں۔ تو اس بات پر اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے یعنی اس کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنایا، اور اس نے کہا کہ ہاؤ کم، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح کی چیز کے لیے جو ہے وہ جاؤں۔ تو پھر اس نے جو ہے یعنی پوچھا کہ اچھا، یعنی بیسیکلی سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ سے جو ہے کہا، یعنی اس کو کہا کہ اب تم بتاؤ، کیونکہ ولید بن مغیرہ جو ہے ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو کلام ہے یعنی وہ کیا ہے کہ زبردست ہے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے یعنی کہا کہ اچھا بتاؤ کہ اب تم کیا چاہتے ہو کہ اس کو کیا کہا جائے، یعنی جو کچھ یہ پیش کرتا ہے، جو یہ کلام پیش کرتا ہے، جو پیغام دے رہا ہے، اس کو ہم کیا نام دیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کاہن ہے۔ تو ولید کہنے لگا کہ واللہ کہ وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ کوئی قافیہ گوئی ہے، اور نہ ہی کوئی تک بندی ہے، تو وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی دوسرے نے کہا کہ ہم یہ لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ناؤز باللہ پاگل ہیں، ان کی بات کو نہ سنا جائے، ان کو پاگل جو ہے وہ مشہور کر دیتے ہیں۔ ولید نے کہا واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا، ان کے اندر کوئی پاگلوں جیسی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی، کوئی ان میں یعنی کوئی ایسا سائن سمٹم نہیں ہے کہ جس سے کوئی دیکھنے والا کہہ دے کہ اچھا ہاں یہ پاگل ہیں اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید کہنے لگا کہ نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، یعنی کیا ہے کہ میں ساری جو شاعری ہے اس کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک رگ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، تو یہ بات طے ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، وہ شاعری نہیں ہے۔ تو تب لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، وہ تو جادو بھی جس طرح سے لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گریں لگاتے ہیں، اور یعنی سو مینی تھنگز اس میں انوالو ہوتی ہیں، جادو کرتے ہیں، تو اس طرح کا تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو لوگوں نے یعنی تھوڑے جھنجھلا پڑے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ اگر تمہیں ہماری کوئی رائے پسند نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات مشہور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ایسے کرو کہ تم اپنی کوئی بے داغ رائے پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ذرا مجھے سوچنے کا وقت دو۔ اب یہ جو آیات ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس وقت کی ہیں، انہو فکر وقدر۔ جب اس نے کہا نا اچھا مجھے کچھ سوچنے دو، تو پھر اس نے سوچا، غور کیا، اور پھر جو ہے ایک بات اس کے دل و دماغ میں آئی، فقتل کیف قدر۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے سوچنے کا ٹائم لیا۔ حالانکہ جب انسان سوچتا ہے تو اسے یعنی اس نے حق کو جاننے کے باوجود ساری باتیں کہی گئیں، وہ اس نے ہر ایک کا انکار کیا، وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے اٹ مینز کہ وہ سچ ہے، وہ حق ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس غور و فکر کے بعد وہ حق تک پہنچتا، اس حق کو قبول کرتا۔ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا، غور و فکر کیا، وقدرا، اور ایک بات سوچی، ایک کنکلوژن پہ آیا، یعنی ایک بات اس نے جسے کہہ لیں کہ ٹھہرا لی، بنا لی کہ یہ کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فقتل کیف قدر، یعنی اس بات پر وہ مارا جائے کہ کیسی بات اس نے سوچی، کس طرح کی بات پر اس نے یعنی آ کے اپنے آپ کو ٹھہرایا کہ اچھا ہاں یہ بات اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر دی جائے۔ یعنی بہت ہی بیکار قسم کی بات اس نے سوچی۔ ثم قتل کیف قدر،
फिर यानी वही बात, उसके ऊपर दोबारा उस पर लानत भेजी जा रही है कि इतनी सोच और गौर व फिक्र के बाद इतनी सारी चीजें उसके सामने बिल्कुल क्लियर थी, सारी एविडेंसेस बिल्कुल रोशन थी, इसके बावजूद उसने कैसी बात सोची? तुम नजारा, फिर उसने देखा, यानी उसने जो उसके पास लोग थे उन पर नजर डाली। तुम अबसा व बसर, और यानी अपने उसने माथे पे तेवरियां चढ़ाई, माथे में बल डाले और मुंह जो है उसको बसोरा, और फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया। यानी उसको ये बात बिल्कुल नहीं इस बात की तरफ आया कि वो अपनी आप को छोटा कर दे, और जो दीन की बात है, जो असल बात है, जो हक है, उसको वो कबूल कर ले, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वो दीन कबूल करेगा तो उसके जो साथी इधर उधर के बैठे लोग हैं वो उसकी बहुत लान तान करेंगे। तो वहां क्या किया उसने? वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। यानी उस तकब्बुर को उसने कबूल किया कि नहीं, मैं इस चीज, यानी मैं अपनी ये जो सरदारी है इसको मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। और फिर उसने क्या कहा? इन हादा इल्ला सिहरुन युअ्सर, कि ये तो जादू है, और ये जो है किसी बशरी का कलाम है। अब उसने जो राय दी वो क्या थी? उसने कहा कि तुम लोगों में ये मशहूर कर दो कि इनके पास एक ऐसा कलाम है कि जो शख्स भी इसको, इनकी बातों को सुनता है, तो उनके घर में डिवीजन हो जाती है। उनके घर में जो है ना, यानी लोग जो हैं बट जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, और जो है बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है। तो अब ये बात सुन के जो है ना, सब ने बहुत वाह वाह, बहुत दाद दी उसको कि जबरदस्त, बेहतरीन, ये इसने जो है ना बहुत ही कमाल की जो है तजवीज दी है, बहुत ही कमाल का जो है ना वो बात बताई है कि हाँ ये ठीक है। क्योंकि एक्चुअली देखने में बज़ाहिर यही लग रहा था कि आप सल्लम के पास जो आता, जो कुरान को सुनता, जो समझ जाता, तो ऑब्वियसली वो दीन इस्लाम की तरफ आ जाता। अब वो जब दीन को कबूल कर लेता तो अपने घर वालों से एक तरह से अलग हो गया, घर में डिवीजन हो गई, कुछ लोग बुत परस्ती पे हैं और कुछ जो है वो तौहीद पर हैं। तो आपस में ऑब्वियसली फिर क्या था कि दुश्मनियां भी बन गई। तो यही बात लोगों को, यानी उन लोगों ने बहुत सराहा कि उसने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात की, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि सुम्मा कुतिला कई फ़क़द्दर, कि अल्लाह ताला तो उस पर लानत भेज रहे हैं कि उसने कैसी सी बात जो है वो कुरान के बारे में सोची। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सा उसली ही सक़र, अन करीब मैं उसको जो है दोजख में डाल दूंगा। व माँ अदरा का माँ सक़र, कि तुम्हें क्या मालूम कि ये दोजख क्या है? ला तुबकी वला तदर, कि वो ना बाकी रहने देगी और ना ही छोड़ेगी। यानी जहन्नुम एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला हम सबको से दूर रखे, उससे बचाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए कि ये ऐसी चीज है कि, यानी एक होता है ना कि दुनिया में इंसान बहुत तंग होता है, वो कहता है अच्छा अल्लाह मौत ही आ जाए। यानी उसे लग रहा होता है कि मौत आएगी तो उसकी सारी जो मुश्किलात हैं, सारी जो तकलीफ हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो इन झंझटों से तो दूर हो जाएगा। लेकिन जहन्नुम एक ऐसी चीज है, ना तो इंसान यानी जिंदों में होगा और ना ही मुर्दों में होगा, ना कोई जिंदगी होगी ना ही वो मौत होगी, यानी बीच में लटकेगा। यानी क्या है कि वो अपने लिए मौत को भी मांगेगा तो वहां मौत उसको नहीं मिलने लगी। और फिर क्या है? लव्वाहतुल लिल बशर, कि यानी जो स्किन है उसको जला देने वाली होगी, होता है ना, यानी झुलसा देना। समटाइम्स क्या होता है कि इतनी तपश और इतनी गर्मी होती है कि जो है स्किन जो है उससे झुलस जाती है। और फिर क्या है? अलैहा तिसअत अशर, कि उस पर 19 जो है वो दारोगे हैं, यानी 19 फरिश्ते जो हैं उनको, वो दारोगे हैं जो कि लोगों को वहां जहन्नुम में रखेंगे और उनको मुख्तलिफ सजाएं जो है वो देंगे। अब क्या था कि ये बात सुन के मुशरिकीन मक्का जो है इस बात पर बहुत हंसे, इस बात का बहुत मजाक बनाया कि ये क्या बात हुई, यानी 19 फरिश्ते ही होंगे बस, यानी जहन्नुम में हमें अजाब देने के लिए ये 19 लोगों की ड्यूटी, 19 फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है। तो ये तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी मजाक में उधर से कहने लगे कि क्या तुम लोग, यानी हम जो हैं हजारों में हैं, क्या हम में से हर कोई जो है वो 10 10 20 20 मिलकर क्या एक एक फरिश्ते को भी डील नहीं कर पाएगा? और फिर उसमें से एक शख्स जो कि अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता था, उसने कुरैश से कहा कि ऐसे करना, 2 फरिश्तों को तुम निबट लेना, तुम सब मिलकर निबटना, बाकी जो 17 हैं उनसे मैं अकेला ही निबट लूंगा। यानी इस तरह से जो है वो उन्होंने मजाक उड़ाया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे कि वमा जअलना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, यानी ये जो दारोगे हैं ये कोई और नहीं है, ये फरिश्ते हैं। और फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत यानी मजबूत
بہت قوی جو ہے یہ کریشن ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دے رکھی ہے. جیسے ملک الموت کو دیکھیں کہ وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں انسانوں کی جان جو ہے وہ قبض کر سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام جو ہیں سیکنڈز میں وہی جو ہے وہ آسمانوں سے لے کر جو ہے وہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اور یعنی فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہر فرشتے کو بڑی بڑی طاقت جو ہے وہ دے رکھی ہے. تو یعنی انہوں نے کیا سمجھا کہ شاید یہ فرشتے انسانوں ہی کی طرح ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا بڑی آسانی سے، اگر یہ 19 ہے تو ہم ان کو ڈیل کر لیں گے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ جو 19 فرشتے ہیں یہ کتنے طاقتور ہوں گے، جو کہ اتنے لوگوں پر ان کو داروغہ بنایا گیا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان پر کیا ہے وہ یعنی داروغے بنے ہوئے ہیں. اور پھر جو ان کی تعداد ہے، وما جعلنا عدتہم الا فتنت، یعنی یہ جو ان کی تعداد بتائی ہے یہ تو آزمائش ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسی گنتی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اچھا 19، وائی ناٹ 20؟ یعنی 20 کیوں نہیں، 19 ہی کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ چیز جو ہے یعنی اصل بات پر لوگ جو ہے نا غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ سزا کیسی ہے. اور سزا ایسی ہے کہ جس میں سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ باتیں کیا شو کر رہی ہیں؟ صرف یہ نچوڑ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ سزا دے گا، اور سزا کیسی ہوگی کہ انسان اس سزا میں سے نکل نہیں سکے گا. یہ ہے یعنی اصل سبق، اصل لیسن جو کہ انسان کو سیکھنا چاہیے. لیکن آزمائش جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ انسان اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا یہ 19 فرشتے ہیں، جیسا کہ وہاں پر بھی یہ تعداد جو ان کے لیے یعنی ایک آزمائش بن گئی. اللہ فتنۃ للذین کفروا، یعنی یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. لیکن یہی چیز جو ہے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہے تو دوسرے کچھ لوگوں کے لیے یقین کا بھی سبب ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب جو ہیں ان کے لیے تو یہ یقین کی بات ہے. یعنی ان کے لیے یہ بات جو ہے اور یقین کا باعث بن جائے گی. کیونکہ اسی طرح سے یعنی جو جہنم کے داروغے ہیں ان کی تعداد اسی طرح سے اہل کتاب کو بھی بتائی گئی ہے. تو یہ بات سن کے جب اہل کتاب اگر اس بات کو سنیں تو ان کا یقین اور بڑھ جانا چاہیے کہ اچھا یہ کتاب بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے، اسی رب کی طرف سے ہے جس رب نے ان کی طرف کتاب کو بھیجا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں باتیں کیا ہیں؟ سیم ہے. ایک ہی فیکٹ جو ہے، ایک ہی بات جو ہے دونوں میں سیم بتائی گئی ہے. اور پھر کیا ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لاتے ہیں آلریڈی ایمان والے ہیں ان کا ایمان جو ہے اس طرح کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہی بات کہ جیسے ہم بھی الحمدللہ اس چیز کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ایمان جو ہے یعنی اور بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں سنتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے. انسان اور زیادہ یعنی آپ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور زیادہ نیکیاں کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ ایمان کے اضافے کی انڈیکیشن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جتنی آپ نیکیاں کرتے ہیں اتنا ایمان آپ کا بڑھ جاتا ہے، جتنا آپ گناہوں سے بچتے ہیں اتنا ہی ایمان آپ کا سٹرونگ ہوتا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک کریں کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے. ظاہر ہے کہ ایمان بھی جو ہے یعنی اس چیز سے اور بڑھ جاتا ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والکافرون، اور کافر یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، اور جن کے دلوں میں کفر ہے، وہ اس طرح کی باتیں سن کے کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ عجیب و غریب قسم کی بات سے اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی بیسیکلی سیم ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، اسی سے بہت سارے لوگ جو ہیں ہدایت پا جاتے ہیں، اور اسی چیز سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. جو ہدایت سے دور بھاگتا ہو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی پیچھے ولید بن مغیرہ کی مثال ہم نے دیکھی، کس طرح سے ایک ایک بات
یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس نے سنا، وہ متاثر ہوا، اس کے دل نے سوچا کہ یہ کلام کچھ ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ ساری ایویڈنسز سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے جو دلالت تھی، گمراہی تھی، اس کو چنا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو انسان آ، ہدایت پہ آنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت دیتے نہیں ہیں، اور جو ہدایت کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھا بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر چلا بھی دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو جنود ہیں، جو لشکر ہیں، ان کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے۔ یعنی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سن کے کہ اچھا داروغے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ہم ان سے ایسے ڈیل کر لیں گے، ہم ان سے ایسے نبٹ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو یعنی لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سارے لشکر ہیں، مینز کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتی ہیں۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا، وہ جو ہاتھی والے آئے تھے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور ان کے ذریعے سے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سارے کام، یہ ہوائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں سے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بہت بڑی قوم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر کیا، وما ہی الا ذکری للبشر، کہ یہ جو جہنم کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ تو نصیحت کے لیے ہے کہ انسان جو ہے اس سے عبرت پکڑے، نصیحت پکڑے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یعنی جیسے آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ کلا والقمر، کہ خبردار یعنی چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، کہ رات کی جب وہ پیٹ پھیر لے، والصبح اذا اسفر، کہ صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، انہا بے شک وہ یعنی جہنم، لأحد الکبر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، نذیر للبشر، اور ڈرانے والی آدمیوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یعنی جہنم کی بات ہے، اور جہنم کی چیز کو لوگ جو ہے مذاق بناتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے قمر کی، چاند کی، دن اور رات، اور پھر صبح کی، یعنی ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر جو ہے یہ کہا، بتایا جا رہا ہے، اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، لَإِحْدَى الْكُبَرِ، کہ یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور یہ جو چیزیں یعنی رات اور چاند، اور دن اور رات اور چاند کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور جہنم کی جو یعنی اس کا بڑا ہونا جو بتایا جا رہا ہے، تو اس میں کیا ریلیشن ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں اتنے سارے فینومناز ہیں قدرت کے، یعنی قدرتی چیزیں ہیں جن کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ہر روز ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو بات کیا ہے، یہ اپنے آپ میں یہ ساری چیزیں بہت امیزنگ ہیں۔ یہ چاند یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے کبھی کریسنٹ کی صورت میں ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر فل مون بن جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ میں یہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اس کی روشنی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی خوبصورت چیزیں پڑی ہوں، اگر چاند ایک طرف نکل آئے تو ہر انسان کی نگاہ جو ہے وہ چاند کو دیکھنے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک بڑا فل مون جو ہے کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، یعنی کب سے اس کی خوبصورتی ہے، اور یہ ایسی کی ایسی ہے، یعنی اس کی جو اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا نہیں ہوا کہ لوگ جو ہیں اس کی خوبصورتی کو لے کر تھک گئے ہوں کہ اچھا بس کیا ہے، چاند خوبصورت ہے تو ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ وقت، کیونکہ چیزوں کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، سم ٹائمز وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی انسان کہ اچھا اسے 14ویں کا چاند دیکھنے کا مزہ نہ آیا۔ جہاں پر بھی چاند ہو، آپ بڑے شوق سے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ اور اسی طرح یعنی جو ہے دن رات کا آنا، اور پھر کس طرح سے آہستہ آہستہ رات تاریکی میں ڈھل جاتی ہے، اور پھر جو ہے صبح آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہے، کس طرح سے روشن صبح بن جاتی ہے، صبح کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، شام کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بڑے بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہیپن ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھی قدرت کی چیزیں ہیں جو کہ جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہر روز کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ کوئی بہت بڑے بڑے یعنی اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان دوزخ کے بارے میں سنتا ہے
तो चूंकि उसने जहन्नुम को देखा नहीं है, तो जहन्नुम का जब जिक्र किया जाता है कि उसमें ऐसे होगा, इस तरह से लोगों को रखा जाएगा, ये बड़ी बड़ी सजाएं दी जाएंगी, किस तरह से उनकी स्किन जो है उसको जलाया जाएगा, फिर नई स्किन उनको दे दी जाएगी, फिर उसको जलाया जाएगा, फिर नई स्किन दे दी जाएगी, और वहां ना उनको मौत आएगी ना जिंदगी होगी, नहीं मौत को मांगेंगे तो मौत भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें सुन के इंसान कहते हैं कि हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है, इस तरह से कैसे हो सकता है, कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो बात यह है कि अगर इंसान इस कायनात पर गौर करे तो उसे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वो मालिक जो ये सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी जहन्नुम भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इंसान इससे डरे कि ये क्या है, बहुत बड़ी है। ये डरने इंसान के लिए क्या है कि इसको चाहिए कि वो इससे डरे, ये बहुत बड़ी चीज है। यानी इंसान को इस बात से डरना चाहिए कि उसका आखिरी मुकाम कहीं दोजख ना हो जाए, कहीं जहन्नुम ना हो जाए। और फिर क्या है, लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र, कि फिर तुम में से जो चाहे यतक़द्दम, इस नसीहत को पकड़ ले, नेकी को ले ले, आगे बढ़ जाए, और जो चाहे इस पीछे हट जाए। यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया। अब इंसान पर है कि अपने लिए क्या चुनना चाहता है, क्या पसंद करना चाहता है। लेकिन इस बात को याद रखे, कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, कि इंसान यानी हर जान जो है अपने अमाल में गिरवी रखी हुई है, अपने अमाल में गिरवी रखी हुई है। मीन्स क्या है कि इंसान की जान जो है वो गिरवी है, होता है ना, जैसे गिरवी रखते हैं, ये हम रहन के तौर पर, यानी कोई चीज रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यानी किसी से कोई चीज लेते हैं और रहन के तौर पर अपनी कोई चीज किसी के पास रखवाते। फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्ज लेना है, पैसे चाहिए, कैश चाहिए, तो आप क्या करते हैं, गारंटी के तौर पर अपनी गाड़ी जो है किसी को दे देंगे कि भाई ये मुझे इतने पैसे दे दो, ये गारंटी के तौर पर मेरी गाड़ी रख लो, जब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करूंगा तो मेरी गाड़ी जो है वापस कर देना। तो बेसिकली आपका माल, आपकी गाड़ी जो है बेसिकली स्टक है, आप उसको कैसे निकलवाएंगे, कर्ज देकर उतारेंगे। तो यहाँ पर हर जान जो है वो रहन रखी हुई है, रहीना है, और उसको इंसान कैसे निकलवा सकता है, फंसी हुई इसकी जान है, अपने आमाल के जरिए से उसको अपनी जान को आजाद करवाना है। वो नेक काम करेगा तो उसकी जान जो है वो जहन्नुम से आजाद होगी। अदरवाइज क्या है कि उसको यानी वहीं पर जो है वो स्टक रहेगी, वहीं पर जो है फंसी रहेगी। अपनी जान को बचाना चाहता है तो उसको छुड़ाने के लिए उसको क्या करना होगा, नेक आमाल करने होंगे। बीमा का सबत, जो कमाएगा उसके जरिए से उसकी जान जो है वो वहां से छूटेगी। और फिर ये भी है कि हर एक को अपने अमाल से यानी फरार नहीं है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो नतीजा है, उसको हर सूरत जो है उसको फेस करना पड़ेगा। जो उसने कमाई की है उसको हर सूरत उसको जो है वो देखना पड़ेगा। इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर ये कि दाएं जाने वाले यानी जो मोमिनीन है, फी जन्नातिन, जन्नात में होंगे, या तसाअलून, वो पूछ रहे होंगे, अनिल मुजरिमीना, मुजरिमों से। अब ये जो जन्नती हैं वो तो जन्नत में है, और ये जो जहन्नुम में है उनसे पूछेंगे। अब ये भी हमें पता चलता है कुरान ही से कि जन्नत में जो इंसान होंगे, अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला उनकी जो कन्वर्से कम्युनिकेशन है जहन्नमियों से करा सकता है। अब यहाँ पर जो है जन्नती जो हैं जहन्नमियों से ये सवाल पूछ रहे हैं, मा सलकाकुम फी सकर, क्या तुमने ऐसे गलत काम किए थे जिसकी वजह से तुम आज जहन्नुम में हो। आगे से उनका जवाब सुने, क़ालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, कि हम जो है मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। व कुन्ना नखूदु मअल ख्वाइदीन, कि हम जो है बेकार किस्म के शुगल थे, बेकार किस्म की बातें थी, बेहुदा किस्म की चीजें थी, यूजलेस चीजें थी, जिनमें हम जो है वो अपने आप को हमने मशगूल रखा। वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन, और हम जो है आखिरत के दिन को झुटलाते थे, हमें लगता था कि ये नहीं आने, हमसे कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ गई। अब ये जिंदगी जो उनकी बसर हुई वो इन तीन चार चीजों में थी, उनके ये गुनाह थे। पहली चीज तो नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ताला का हक नहीं अदा करते थे, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नमाज किस कदर इम्पोर्टेंट है। नमाज जो है कितना यानी कितनी इसकी वैल्यू है एक इंसान की जिंदगी में, कि अगर इंसान एक नमाज नहीं पढ़ता तो उसका ठिकाना क्या है, जहन्नुम है। और ये एक चीज हमें हदीस से भी पता चलती है
کہ जानबूझ कर जो है वो नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी खुलासा है कि जानबूझ कर नमाज को ना छोड़ो। और जो कोई नमाज को जानबूझ कर छोड़ता है तो वो बेसिकली अल्लाह ताला की पनाह से, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में से निकल जाता है। यानी नमाज जो है इंसान को हिफाजत में रखती है, और जहाँ इस दुनिया में हिफाजत में रखती है तो वहाँ वो आखिरत में भी यानी हिफाजत का जरिया बनती है। और इसी तरह जैसे इब्ने मसूद जो है वो कहते हैं कि जिसने यानी नमाज को तर्क कर दिया तो समझे उसका कोई दीन नहीं है। और इसी तरह अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी तो यानी क्या है कि समझे कि उसका कोई ईमान ही नहीं है। तो इससे बात यही पता चल रही है कि नमाज जो है बेसिकली आपके ईमान को जाहिर करने का एक जरिया है, यानी एक कनेक्शन, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है अल्लाह ताला से बन जाता है जब नमाज पढ़ते हैं। तो क्या है, ये एक कनेक्शन है जो कि डेवलप होता है। और अगर इंसान नमाज ही को छोड़ दे तो उसका क्या अल्लाह ताला से राब्ता होगा? कैसे वो अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करेगा? और जब कनेक्ट नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, उसका ईमान भी जो है उससे जाता रहेगा। तो बेसिकली ईमान की जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे होती है? नमाज के जरिए से होती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिमाइंडर है कि नमाज को कभी भी जानबूझकर जो है नहीं छोड़ना चाहिए, डिले भी नहीं करना चाहिए कहीं पर भी हो। बहुत सारा होता है कि कभी हम कहीं पर हैं कहीं पर हैं, कुछ मसरूफियत है। हमेशा ऑलरेडी बिफोर हैंड प्लान में होना चाहिए, अपने जहन में होना चाहिए। हम कुछ काम करने लगे कि यहाँ पर ये मैं काम शुरू करने लगी हूँ, मेरा नमाज का टाइम जो है कब है, कौन सा वक्त होगा जिसमें मैंने निकल कर जो है नमाज को पढ़ना है, टाइम पे पढ़ना है, वक्त पर पढ़ना है। और कहीं जा रहे हैं तो भी कि अच्छा वजू का वहां पे कोई रेंज होगा नहीं होगा, घर से कर कर जाएं, जहां जा रहे हैं वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, कैसे पढ़ी जा सकती है, ये सारी बातें इंसान के जहन में होनी चाहिए। और ये जब इस तरह से चीजें होती भी हैं तो यकीन करें कि आप कहीं पर भी होंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे कि इंसान जो है नमाज जो है उसको अदा करने के काबिल हो जाए। और फिर क्या है कि वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं देते थे। अब ये भी पता चल रहा है कि यानी इनका जुर्म क्या था, अल्लाह ताला का हक नहीं अदा करते थे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। और दूसरी तरफ इंसानों का हक भी नहीं अदा करते थे। और ये बात तो बहुत ही यानी मैं कहती हूँ कि इंसानियत से एक बहुत ही गिरी हुई बन जाती है कि कोई इंसान भूखा हो और आप उसको उसको उसका पेट भर सकते हो और इंसान उसको खाना ना खिलाए। ये बहुत ही यानी इंसानियत से गिरी हुई बात है कि किसी भूखे का आप पेट ना भर सकें। आप जानते हो आपके पास रिसोर्सेज हो, आप कर सकते हो, इसके बावजूद भी इंसान ना करें। और फिर तीसरी बात, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है, वकुन्ना नखूदु मअल ख्वाइदीन। अपने वक्त का उन्होंने बहुत ही बुरा इस्तेमाल किया। अपने वक्त को उन्होंने इंतहाई बुरे तरीके से वेस्ट कर दिया, यानी बिल्कुल जाया कर दिया। यानी ख्वाइदीन क्या होता है? यानी क्या होता है कि जैसे खौद जो है किसको कहते हैं कि पानी में उतरने को। तो पानी में उतर कर जो है यानी बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देखें कि बच्चों को भी पानी में छोड़ दें या स्विमिंग या कहीं पर भी, यानी पानी में उतर कर इंसान ऐसे ही बेकार में इधर हाथ मारता है, स्प्लैश करता है। यानी कोई उसमें कोई ऐसा काम नहीं होता जिसको आप कहें कि अच्छा हाँ ये कोई पर्पसफुली कुछ किया जा रहा है। यानी ऐसे ही फन के लिए यूं ही बेकार किस्म की हरकतें होती हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता। तो नखूद क्या होता है? यानी अपनी सारी जिंदगी उन्होंने बेकार किस्म के कामों में गुजार दी, अपने वक्त को उन्होंने यानी जिसे कहते हैं कि भरपूर तरीके से वेस्ट कर दिया। अपने वक्त का उन्होंने कतन भी कोई फायदा नहीं उठाया। और ये देखें कि वक्त का जाया करना ये कितना बड़ा जुर्म है कि इंसान इस चीज के यानी वक्त को जाया करने की वजह से उसका ठिकाना कहाँ बन गया? जहन्नुम में बन गया। और प्यारी बहनों, ये चीज आजकल के दौर में तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है। मैं कहती हूँ कि यानी इसके लिए बहुत ही जैसे कह लें कि जबरदस्त किस्म का सेल्फ कंट्रोल चाहिए। जिस तरह से ये फोन हमारे हाथों में आ चुका है, जितनी चीजें ये सारी जो दुनिया है, दुनिया की हर चीज बंद होकर हमारे पास फोन में पहुंच चुकी है। तो हम हमें इस तरह से इस चीज में इन्वॉल्व कर रखा है कि हम कहते हैं कि हम सारी दुनिया घूम लें।
یعنی جو کچھ بھی اس فون میں ہے کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو جائے۔ اور اسی چکر میں کیا ہے کہ ہم اپنے اتنا امپورٹنٹ اتنا قیمتی وقت جو ہے اسی سکرولنگ میں جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز کے لیے ہم فون اٹھاتے ہیں اور گھنٹوں بیکار قسم کی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم فون نیچے رکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اسی چیز میں جو ہے یعنی بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ یقین کریں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھا ٹائم دے سکتے ہیں اگر آپ نے فون کو کٹ ڈاؤن کر دیں۔ آپ اپنے یعنی اپنے ایمان، اپنے دین، اپنی نماز، قرآن، ہر چیز کو بہترین وقت دے سکتے ہیں اگر صرف اور صرف اس فون کو ہم کٹ ڈاؤن کر دیں۔ تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ بہت ہی وائزلی جو ہے اپنے وقت کا استعمال کرنا چاہیے، قطن بھی اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت کیئرفل ہونا چاہیے۔ بہت ہی پریشیس چیز ہے، ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی، اور جب انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے تو سوائے ریگریٹ کے، سوائے حسرت کے، کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے انصاف کے دن کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ یعنی انہی کاموں میں ہماری ساری زندگی گزر گئی، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب ان کو کسی بھی سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش جو ہے ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ فما لہم، تو کیا ہے ان کو، عن التذکرتی کے نصیحت سے معرضین، یعنی ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے، جب ان کو کوئی فائدے کی بات بتائی جاتی ہے تو یہ منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے کہ جیسے کہ گدھا بتکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہوتا ہے کہ بس میں یہاں سے رسا چھڑا کر بھاگ جاؤں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو اچھی بات بتانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، ان کو اچھی بات سنائی جاتی ہے تو ان کی حالت جو ہے وہ گدھے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایسا گدھا جو کہ بتکا ہوا ہوتا ہے، جو کہ بس چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے چھوڑ دیا جائے، میں یہاں سے دوڑ جاؤں۔ اور پھر کیا ہے، فرت، جو بھاگے ہوں، من قسورتن، شیر سے، یعنی جس طرح شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگ جاتا ہے نا، یعنی کیسے بھاگتا ہے، اگر کوئی گدھا شیر کو دیکھ لے تو وہ کیسے بھاگے گا، ایسے بھاگے گا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور اس کی جو رفتار ہوگی وہ بھی یعنی ناقابل یقین ہے کہ اسے اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تو یہ یعنی لوگ جو ہیں جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی اچھی باتیں بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے، قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے، تو نصیحت کو سنتے وقت ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور چاہتے کیا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اتنی، یعنی ایک طرف تو قرآن کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، قرآن سننے کے لیے بلایا جائے تو قرآن کو سننا نہیں چاہتے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ یعنی قرآن سننے کی بجائے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ جو ہے نا وہ صحیفہ بھیجے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ یہ قرآن کی کاپی آنی چاہیے کہ جس میں یہ بتایا ہو کہ اچھا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہونے لگا کہ جس کو سننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو نصیحت بھیج دی، یعنی یہ اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں الگ الگ پروٹوکول دیا جائے، ہمیں اتنا یعنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے ریٹن فارم میں اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتہ بھیج کر یہ پیغام بھیجے کہ بھئی یہ اچھی بات ہے، یہ کر لو، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کر لو۔ یعنی قرآن سے ہم نصیحت نہیں لیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہم میں سے پرسنلی ہمیں جو ہے وہ نیکی کے پیغام جو ہے ہم تک پہنچائے جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا، سن لو، انہو تذکرہ، کہ یہ تو نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن کیا ہے، یہ نصیحت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے۔ اور نصیحت کس لیے ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیا جائے، نصیحت کو کر دیا جائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑ لے، جو چاہے اس کو حاصل کر لے، لے لے۔ وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب یہ بات بھی بڑی یعنی طے ہے کہ انسان کب نصیحت حاصل کر سکتا ہے، کب اس پر نصیحت جو ہے وہ اثر کرے گی، کب اس نصیحت سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو توفیق دیتے ہیں، جو چاہتا ہے
کہ میں درست بات کو لے لوں، میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنے آپ کو ریفارم کر لوں، یقین کریں کہ یہ بات اتنی درست ہے. یعنی پہلے جب شروع میں ان چیزوں کو دیکھتے تھے نا تو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی کہ ہاؤ کم کیسے ہے کہ یعنی اگر اللہ ہی کسی کو چاہے گا تو ہی وہ کر سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کیسے کوئی انسان نصیحت پکڑ سکتا ہے. لیکن یہ بات اب پتہ چل رہی ہے کہ سچ مچ میں کہ جب آپ کسی کو لاکھ سمجھاتے رہیں، لاکھ سمجھاتے رہیں، جب تک اس کا اندر سے دل مائل نہیں ہوتا، جب تک وہ اندر سے اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، آپ کا لاکھ بار سمجھانا بھی بیکار جاتا ہے. ہوتا ہے نا، ہم کسی بچے کو کوئی کام کچھ کرانا چاہتے ہیں، کچھ اس سے یعنی کوئی بھی بات اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایسے کر لو. اب آپ جتنی بھی اسٹریٹجیز اپنا لیں، جتنا بھی کر لیں، ایٹ دی اینڈ وہ فائدہ کب ہوگا؟ جب بچہ اندر سے دل سے یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں میری ماں یہ بات مجھے سمجھا رہی ہے، مجھے اس بات کو سن لینا چاہیے. جب اس کا انٹرنل یہ فیصلہ ہوتا ہے تب کہیں جا کر جو ہے نا کچھ رزلٹ ملنا شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر بچہ جو ہے اپنے اندر یہ ٹھان کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری ماں جو بھی کر لے میں نے بات اس کی نہیں ماننی، تو یقین کریں کہ کوئی بات بھی آپ جیسے مرضی جس طرح سے چاہے بھی اس کو نصیحت کر لیں، کوئی بات اس کو اثر نہیں کرنے والی. وہ باتیں کب اثر کریں گی؟ جب اندر سے وہ آپ کی بات کو سننا چاہے گا، صحیح دل کے ساتھ سنے گا کہ اچھا اگر میری ماں جو ہے بات صحیح کر رہی ہے تو آئی شوڈ ٹیک اٹ. تب وہ بات اس پر اثر کرے گی. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو وہ پکڑ لے، اس سے اپنی اصلاح کر لے، اپنی درستگی کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو توفیق دے دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ اہل التقوی، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حقدار ہے، وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر اور خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے. وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس بات کا اہل ہے، یعنی وہی اس بات کے لائق ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی جو مغفرت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، وہ کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ انسان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، کوئی دوسری ذات ایسا نہیں کر سکتی. یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے انسان معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ انسان کے گناہوں کو بخش سکتی ہے. کوئی دوسرا جو ہے کسی کے دوسرے کے گناہوں کو اس سے دور نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. تو الحمدللہ ہماری صورت آج کی جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی، صورت المدثر. اور الحمدللہ ایز یوزول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت جو ہے بہترین ہے، اور بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار لیسنز ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس چیز کو، اس کلام کو، اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کو بہت اچھے سے، بہترین طریقے سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کہ ہم جیسے یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.